अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 1। सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 1 से 10 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। हरुफ़ मुक़त्तात। ज़ालिकल किताबु, ये है किताब, मुकम्मल किताब, कामिल किताब, ला रैबा, नहीं इसमें कोई शक, फ़ीही, इसमें, हुदन, हदायत है, लिलमुत्तक़ीन, बचने वालों के लिए, मुत्तक़ियों के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना, वो लोग जो ईमान लाते हैं, बिलग़ैबी, गैब पर, युक़ीमूना, और कायम करते हैं, सलाता, नमाज, व मिम्मा, और उसमें से, रज़क़नाहुम, जो हमने उनको रिज़्क़ दिया, युनफ़िक़ून, खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना, और वो लोग जो ईमान लाए, बिमा, जो कि उन्ज़िला इलैका, नाजिल किया गया, इलैका, तेरी तरफ, वमा उन्ज़िला, और जो नाजिल किया गया, उतारा गया, मिन क़ब्लिका, तुझसे पहले, वबिल आखिरती, और आखिरत पर, हम वो युक़िनून, वो यकीन रखते हैं। उलाइका, यही लोग हैं, अला हुदन, हदायत पर, में रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से, व उलाइका हम, और यही हैं वो लोग, मुफ़लिहून, कामयाब होने वाले, फ़लाह पाने वाले। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जो काफिर हैं, सवाउन, बराबर है, अलैहिम, उन पर, आ अंज़रतहुम, के तो डरा उनको, अम या लम नहीं, तुनज़िरहुम, ना डरा उनको, ला युमिनून, नहीं वो ईमान लाएंगे। ख़तमल्लाह, मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने, अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर, अला समइहिम, और उनके कानों पर मोहर लगा दी, व अला अबसारिहिम, और उनकी निगाहों पर गिशावा, पर्दा है, वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम, बहुत बड़ा अज़ाब है। व मिनन्नासी, और लोगों में से मन जो यक़ूलु, कहता है, जो कहते हैं, आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान ले आए अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, व मा हुम बिल मोमिनीन, और नहीं है वो ईमान वाले। युख़ादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह ताला को, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को, व मा यख़दाऊना, और नहीं वो धोखा देते, इल्ला, मगर, अनफुसहुम, अपने आप को, व मा यशऊरून, वो शऊर नहीं रखते। फ़ी में क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में, मरज़ है, बीमारी है, फ़ज़ादाहुम, तो बढ़ा दिया अल्लाह ताला ने मरज़न, उनकी बीमारी को, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए अज़ाब है दर्दनाक, बीमा, इस वजह से, कानू, वो थे, यकज़िबून, झूठ कहते थे। बामुहावरा तर्जुमा। अलिफ लाम मीम, रूफ़ मुक़त्तात, ये कामिल किताब, इसमें कोई शक नहीं, बचने वालों के लिए सरासर हदायत है, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते और नमाज कायम करते, और इसमें से जो हमने उन्हें दिया है खर्च करते हैं, और वो जो इस पर ईमान लाते हैं, जो तेरी तरफ उतारा गया, और जो तुझसे पहले उतारा गया, और आखिरत पर वही यकीन रखते हैं। ये लोग अपने रब की तरफ से बड़ी हदायत पर हैं, और यही लोग पूरे कामयाब हैं। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, उन पर बराबर है, ख़ातून, तूने उन्हें डराया या उन्हें ना डराया हो, ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मुहर लगा दी, और उनकी निगाहों पर भारी पर्दा है, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। और उन लोगों में से कुछ वो हैं जो कहते हैं, हम अल्लाह और उसके आखिरत पर, अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान ले आए, हालांकि वो हरगिज़ मोमिन नहीं, अल्लाह से धोखाबाजी करते हैं, और उन लोगों से जो ईमान लाए उनसे भी करते हैं, हालांकि वो अपनी जानों के सिवा किसी को धोखा नहीं दे रहे, और वो शऊर नहीं रखते। उनके दिलों में ही एक बीमारी है, तो अल्लाह ने उन्हें बीमारी में और बढ़ा दिया, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, इस वजह से कि वो झूठ कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 1। सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 1 से 10 तक की तफसीर। अल-बक़रा का मानी है गाय,
اس میں گائے کا ایک واقعہ ہے سورہ میں، تو اسی کے نام پہ ہی اس کا نام ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور رکوع اس کے 40 ہیں، آیتیں اس کی 286 ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ جو صورت ہے سورہ البقرہ، یہ قرآن مجید کی 7 سب سے لمبی صورتوں میں سے ہے، جس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے یہ پہلی 7 صورتیں یاد کر لیں وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ اس صورت میں بہت سے نصیحتیں، احکامات اور قصے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنام القرآن یعنی قرآن کی کوہان قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، یعنی شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 نہایت روشن صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں، یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑیں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا موجب حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ نساء اس زمانے میں اتری جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ اس سورہ کے شروع میں الف لام میم، یہ کچھ صورتوں کے شروع میں جو حروف آئے انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، تو یہ حروف تہجی ہیں۔ تو اصل میں یہ حروف تہجی کے بارے میں صحابہ کرام سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی صحیح سند کے ساتھ بات منقول نہیں ہے، تو اس بارے میں ہم بحث پھر نہیں کریں گے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے جو حکمتیں الفاظ کے پیچھے کیا کچھ لوگ کچھ اس کا معنی نکالتے ہیں، کوئی کچھ نکالتے ہیں، تو اس کے معنی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب احادیث اور سنت اور کی تفسیریں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تفسیر جو ہے اس میں اگر کچھ اس کی وضاحت موجود نہیں ہے، ہم پھر اس بارے میں بحث نہیں کریں گے۔ اصل میں اس کی حکمت تک رسائی ہمارے بس سے باہر ہے، اور یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ ان متشابہات میں سے ہے جس کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لا ریب فی، یعنی وہ کتاب جس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اس کی ہر بات یقینی ہے۔ انسان کا علم اصل میں ناقص ہے، اس لیے اس کی ہر بات یقینی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کی ہر بات یقینی ہے، اس کتاب کی ہر بات یقینی ہے۔ ھدی للناس ھدی للمتقین، تو کیا ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ کن کے لیے اس میں ہدایت کا راستہ ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے، یعنی وہ انسان جو ہدایت کا طالب ہوگا، کیونکہ یہ ہدایت جو ہے صرف متقین کے لیے، کیونکہ منزل پر وہی پہنچتا ہے جو رہبر کے کہنے پر چلتا ہے۔ شفا اسی مریض کو ملتی ہے جو نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ تو متقی کا معنی بھی ایسے اپنے آپ کو باز رکھنے والا، جس سے خطرہ ہو اس کو چھوڑ دینے والا۔ یؤمنون بالغیب، بالغیب سے مراد وہ حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہیں۔ حدیث جبرائیل جو ہیں، اس کے راوی امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ ساری چیزیں غیب کا علم ہے، یہ غیب میں شامل ہیں، کیونکہ انہیں دیکھے بغیر ان پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ تو قرآن کی ہدایت سے فیض یاب ہونے والے وہی متقی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بیان پر اعتبار کرتے ہوئے غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے غیب پر ایمان کے ساتھ عملاً اطاعت بھی ضروری ہے، تو اس کی پہلی اور دائمی علامت ہے بلا ناغہ نماز۔ 5 وقت اذان سن کر نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پھر جو انسان اطاعت پر ہی تیار نہ ہو تو اسے ہدایت کیسے بلا نصیب ہو سکتی ہے؟ نماز قائم کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز ادا کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نماز کو اعتدال سے پڑھنا، ارکان نماز کو مکمل ادا کرنا، اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان سے ارکان نماز ادا نہ کرنے والے کے متعلق اس آدمی سے فرمایا تھا، نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو جماعت کا اہتمام بھی نماز قائم کرنے میں شامل ہے، خصوصاً مردوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی 3 آدمی نہیں جو کسی بستی میں ہوں یا کسی باہر کے علاقے میں کہیں بھی ہوں جن میں نماز قائم نہ کی جاتی ہو مگر شیطان ان پر غالب آ چکا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنی صفیں درست کرو۔ بلا شبہ صفیں درست کرنا بھی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ کرام سے کو حکم دیا کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صفیں درست رکھنے کا حکم دیا تو ہم اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ ہر نمازی اپنا پاؤں اور کندھا ساتھ والے کے پاؤں اور کندھے کے ساتھ چپکا دیتا تھا۔ اب ساتھ چپکا کے کھڑے نہیں ہوتے، الگ الگ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح دل بھی دور ہو گئے ہوئے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اب یہ رزقنا سے رزقہ سے مراد ہر وہ چیز، صرف رزق کھانے پینے مال و دولت ہی نہیں ہے، ہر وہ چیز اللہ نے جو انسانوں کو دی، جو اس نے ہمیں دی، اس سے مراد ہر نعمت ہے، مثلا مال، اولاد، علم و عقل، قوت، صحت، عزت، وقار، ہر چیز۔ تو ہر نعمت میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ساری خرچ کر دو، کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کریں۔ بما انزل الیک، یعنی چاہے وہ قرآن ہو یا سنت، اس پر بھی وما انزل من قبلک، یعنی وہ وحی الہی پر ایمان رکھتے ہیں جو چاہے وہ کسی پیغمبر پر بھی اتری ہو۔ جو لوگ کسی پیغمبر پر وحی کا اترنا ہی نہیں مانتے ان کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں۔ البتہ عمل اب اسی پر ہی ہوگا جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، کیونکہ اس سے پہلی والی جو کتابیں تھیں وہ ان میں رد و بدل ہو گئی، جبکہ اس کتاب کا حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، دنیا کے بعد والی زندگی کو مانتے ہیں، اور یہ ایمان کا بنیادی جز ہے۔ ہم المفلحون، کامیاب ہونے والے، متقی، یہ ان اوصاف کا جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے نا، متقی وہ لوگ جن میں یہ اوصاف ہوں گے، رب تعالیٰ کی طرف سے سیدھے راستے پر قائم رہیں گے، وہی مکمل کامیابی سے سرفراز ہوں گے۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ہدایت دے گا اور پھر جنت بھی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، اس سے مراد سارے کافر تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ بے شمار کافر دعوت کے نتیجے میں ایمان بھی لے آئے تھے اور اب بھی لا رہے ہیں۔ اس لیے یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے پڑھے، ایمان کا جو پہلا حصہ ہے، تو یہ ان پر ایمان نہیں رکھتے، ہٹ درم ہے۔ جب کوئی طے کر لیتا ہے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں تو اسے ایمان ان کو کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ سوئے ہوئے کو تو بندہ جگا دیتا ہے، جاگتے ہوئے کو بندہ کیسے جگا سکتا ہے جو مدہوش ہوا پڑے؟ اس کا یہ معنی نہیں کہ ڈرانا بالکل فضول ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر انسان کو پہنچانا چاہیے، ہر انسان تک پہنچانا فرض ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے علم میں کون ایمان لانے والا ہے اور کسی قسمت میں کفر پر اڑے رہنا ہے۔ ہمیں ہر حال میں ڈرانے پر ثواب ملے گا اور نہ ڈرانے پر باز پرس ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ ڈرانا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے، آپ پر برابر نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، آیت نمبر 7۔ ان کے کفر اور اعمال بد کی وجہ سے ان کے ضمیر ہی مردہ ہو چکے ہیں، وہ اب حق کو قبول کرنے کی ان میں طاقت ہی نہیں رہی، ان سے
طاقت ہی چھین چکی ہے جو اللہ نے ان کی فطرت میں رکھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب وہ باز آ جائے، استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل چمک جاتا ہے۔ اگر دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جو اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا، مہر لگ گئی۔ آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، جو ہم نے پچھلے آیات میں 5 آیات میں اہل ایمان کی اور 2 آیتوں میں ہم نے کافروں کے بارے میں پڑھا، یہاں پہ منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو چھپا ہوا کفر ہوتا ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، تو اس کو پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ایک انسان کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ بھئی ہم کافر ہیں، تو اس سے تو انسان بچ جاتا ہے، اور جو آپ کے اندر رہ کر جو دھوکہ دیتا ہے نا منافق، وہ بہت برا انسان ہوتا ہے۔ یخادعون، کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یعنی وہ دل میں کفر چھپاتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ حالانکہ یہ دھوکہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ دنیا میں انہیں مسلمان کہا جا رہا ہے، مسلمانوں والے حقوق اور فائدے بھی مل رہے ہیں، مگر آخرت میں وہ آ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ دراصل ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، بیماری ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو، سمجھتے ہیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل ہی ایک ایسے مرض میں مبتلا ہیں جو انہیں خود فریبی کی آخری حد تک ان کو پہنچا دیے، منافقت کے مرض میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو منافقت کی بیماری ہے اس سے بے شمار مزید بیماریاں بڑھتی ہیں، مثلا جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، بد عہدی، بد زبانی، جنہیں اللہ کے نبی نے منافق کی نشانیاں قرار دیا۔ اسی طرح خود پسندی بھی، فساد، بے وقوفی، 2 چہرے والا، بزدل، بخل، طمع، جہاد سے بھاگنا، انہیں آگے بھی ہم پڑھیں گے منافقین کے کاموں کے بارے میں۔ تو منافقین جو ہوتا ہے، منافقین جو ہوں گے وہ باہر سے کچھ ہوں گے، اندر سے کچھ ہوں گے، اسلام کا دعویٰ تو کریں گے لیکن ان کے اعمال اسلام والے، مسلمانوں والے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافق ہونے سے بچائے اور ہم کو اندر کے منافقین سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا یہاں پہ سبق مکمل ہو گیا، سبق کی تفسیر مکمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔